अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 11 स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपके एग्जामिनेशन करीब आ रहे हैं, तो उम्मीद है आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम जो सेकंड गज़ल है फ़िराक गोरखपुरी की, सर में सौदा भी नहीं दिल में तमन्ना भी नहीं, बहुत प्यारी गज़ल है। तो इसको कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे, तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो इसके शायर हैं फ़िराक गोरखपुरी, इनका जो तारुफ है, इनका जो असल नाम था फ़िराक गोरखपुरी का असल नाम रघुपति सोहाय था। इनकी पैदाइश जो है 28 अगस्त 1896 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में हुई, जब ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान वगैरह ये सारा एक ही था ना, जो अभी इंडिया है। तो ये उस तरफ है ये इलाके। जो तालीम उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की और अदब में नुमाया मकाम हासिल किया। अदबी खिदमात इनकी जो हैं वो एक मुमताज़ शायर, नुक्काद और मुअल्लिम थे और जदीद उर्दू गज़ल को एक मुनफरिद असलूब इन्होंने दिया। इनका जो असलूब था, इनकी शायरी में रोमानवियत, हुस्न परस्ती और क्लासिकी रवायत की झलक मिलती है। सियासी वाबस्तगी जो है वो आज़ादी हिंद की तहरीक से वाबस्ता रहे और कुछ अरसा जेल भी गए। इनकी जो तदरीसी खिदमात हैं, आज़ादी के बाद उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर काम किया है। तसानीफ़ जो हैं इनकी रोशन जहाँ, गज़लिस्तान, रमज़ो कुनायात और अंदाज़े शबनमिस्तान। इनकी जो तनकीद निगारी है, फ़िराक गोरखपुरी ने शायरी के अलावा तनकीद पर भी काम किया और इनकी तहरीरें उर्दू अदब में अहम मुकाम रखती हैं। एजाज़ात जो हैं इनके, इन्हें कई अवार्ड से नवाजा गया, जिनमें 1960 में साहित्य अकेडमी अवार्ड, उसके बाद जय प्रकाश नारायण जो अवार्ड है और ज्ञान पीठ अवार्ड और पद्म भूषण शामिल हैं। इनकी वफ़ात जो है वो 3 मार्च 1982 को इंतकाल कर गए। अदबी मकाम इनका जो है फ़िराक गोरखपुरी उर्दू शायरी के अहद जदीद के अहम तरीन शोरा में शुमार किए जाते हैं। मूव करते हैं जो गज़ल के शेर हैं उनकी तशरीह की तरफ। तो सबसे पहला जो शेर है, सर में सौदा भी नहीं दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तरके मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। ये जो शेर है इसको पहले थोड़ा डिस्कस आउट करते हैं, फिर इसका जो मफहूम है और उसकी जो तशरीह है उस तरफ चलेंगे। तो शायर ने सौदा को सर की कैफियत और तमन्ना को दिल की कैफियत के तौर पर बयान किया है इस शेर में। जहाँ सौदा इश्क की दीवानगी और तमन्ना मोहब्बत की ख्वाहिश की नुमाइंदगी करती है, इन दोनों के ना होने से मुराद ये है कि शायर के अंदर मोहब्बत की दीवानगी और ख्वाहिश दोनों ख़त्म हो चुकी है। तर्क मोहब्बत का मतलब है मोहब्बत को छोड़ देना या तर्क कर देना। शायर का कहना है अगरचे इसने मोहब्बत को तर्क करने का फ़ैसला किया है, मगर इस फ़ैसले पर पूरा भरोसा नहीं है कि वो इसे पूरी तरह निभा सकेगा या नहीं। शायर इस तज़ाद को बयान कर रहा है ना कि अगरचे मोहब्बत की दीवानगी और ख्वाहिश दोनों इसके अंदर ख़त्म हो चुकी हैं, फिर भी वो अपने फ़ैसले पर मुकम्मल भरोसा नहीं कर सकता कि वो मोहब्बत को वाकई तर्क कर सकेगा या नहीं। तो पहले मिसरे में ना शायर ने अपनी कैफियत की मुकम्मल बेहिसी बयान की है कि ना दीवानगी है ना ख्वाहिश, जबकि दूसरे मिसरे में इस बेहिसी के बावजूद मोहब्बत को तर्क करने के फ़ैसले पर भरोसे की कमी का इजहार किया है। तो ऐसी सूरत में ज़िंदगी में एक किस्म की बेहिसी और बेदिली की कैफियत हो सकती है, जहाँ इंसान के अंदर ना किसी चीज़ की ख्वाहिश या जज्बा ना हो। तो भरोसा का जो लफ्ज़ है, इसके इस्तेमाल से ना शायर की दाखिली बेयकीनी और शक को ज़ाहिर करता है। ये लफ्ज़ शेर में एक अहम नुक्ता है जो शायर की हालत की नाजुकी और कशमकश को बयान करता है। शेर के मफहूम की तरफ बढ़ते हैं। मफहूम जो है ना, सर में इश्क का जुनून नहीं, दिल में कोई ख्वाहिश नहीं, लेकिन मालूम नहीं कब इस तरके मोहब्बत पर भी कायम रह सकेंगे। इसकी जो तशरीह है, फ़िराक गोरखपुरी मशहूर गज़ल गो शायर थे। गमे दौरां, गमे जाना और आफाकी मौज़ूआत पर मबनी इनके अशार ज़िंदगी की उलझनों के तर्जुमान भी हैं और मामलात मोहब्बत के अक्कास भी। तर्क मोहब्बत के बाद उनका दिलो दिमाग पर सकून है और किसी मोहब्बत की तलब बाकी नहीं, मगर वो इस बात की गवाही भी नहीं दे सकते कि ये कैफियत हमेशा रहेगी। इंसान की नफ्सियाती हालत यकसा नहीं रहती, कभी दिल किसी कैफियत में होता है और कभी किसी और कैफियत में चला जाता है। शायर ने इसी जज्बाती जो है ना बेयकीनी को बयान किया है। इश्क तर्क कर देना कोई आसान काम नहीं, अगरचे बज़ाहिर सब ठीक लगता है, मगर दिल की नहा खानों में ना छुपे जज्बात किसी वक्त भी जाग सकते हैं।
شاعر اس داخلی کشمکش کو بیان کر رہا ہے کہ اگرچہ وہ محبت سے دور ہو چکا ہے لیکن اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ وہ یہ کیفیت ہمیشہ برقرار رہے گی۔ دوسرا جو شعر ہے، ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ تو یہ جو دوسرا شعر ہے اس کو تھوڑا پہلے ڈسکس آؤٹ کرتے ہیں۔ تو مدت سے مراد ایک طویل عرصہ ہے جس میں شاعر کو محبوب کی یاد نہیں آئی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کے باوجود بھی محبوب کی یاد دل سے مکمل طور پر مٹ نہیں سکی۔ تو شاعر نے یہاں پہ یاد اور بھول کے مابین جو تضاد پیش کیا ہے نا، تو شاعر نے کہا ہے کہ اس طویل عرصے سے محبوب کی یاد نہیں آئی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ محبوب کو بھول گیا ہے۔ یہ تضاد اس بات کو واضح کرتا ہے کہ دل کی گہرائیوں میں محبوب کی یاد ابھی بھی موجود ہے۔ اور مدت کا جو ذکر ہے نا شعر میں، شاعر نے مدت کے ذکر سے اپنی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے لیکن پھر بھی وہ محبوب کو نا بھول نہیں سکا۔ تو شعر کا جو پہلا اور دوسرے مصرے میں نا یہ جو تضاد ہے، تو پہلے مصرے میں شاعر نے بیان کیا کہ مدت سے محبوب کی یاد نہیں آئی، جبکہ دوسرے مصرے میں یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ محبوب کو بھول گیا ہے۔ اس تضاد سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر بھولنے کے باوجود دل میں محبوب کی جگہ برقرار ہے۔ کوئی بھی شخص جو ہے اپنی روزمرہ کی زندگی میں مصروف ہو چکا ہے اور شعوری طور پر یاد نہیں کرتا، مگر یہ ضروری نہیں کہ وہ اس شخص کو بھول چکا ہو۔ تو محبت یا کسی شخص کو بھولنے کے عمل میں نا وقت کا جو کردار ہوتا ہے تو یہ اہم ہوتا ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ یادیں دھندلا سکتی ہیں مگر دل کی گہرائیوں میں موجود جذبات اور وابستگیاں ہمیشہ برقرار رہتی ہیں۔ اس کا جو مفہوم اور تشریح ہے، پہلے جو مفہوم ہے، اگرچہ مدت سے تیری یاد نہیں آئی لیکن ایسا بھی نہیں کہ ہم تجھے بھلا چکے ہیں۔ اس کی جو تشریح ہے، فراق گورکھپوری مشہور غزل گو شاعر تھے۔ غم دوراں غم جانا اور آفاقی موضوعات پر مبنی ان کے اشعار زندگی کی الجھنوں کے ترجمان بھی ہیں اور معاملات محبت کے عکاس بھی۔ یہ جیسے ہم نے پچھلے جو شعر ہے اس کے انٹروڈکشن یعنی تعارف میں بھی لکھا تھا، اس شعر میں شاعر انسانی یادداشت اور جذبات کی پیچیدگی کو بیان کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک طویل عرصے سے محبوب کی یاد نہیں آئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مکمل طور پر اس کو فراموش ہو گیا ہے، وہ یعنی بھول گیا ہے۔ بعض اوقات مصروفیات اور وقت کی تبدیلیوں کی وجہ سے یادیں دھندلا جاتی ہیں، مگر دل کے کسی نہ کسی گوشے میں وہ ہمیشہ موجود رہتی ہیں۔ شاعر بتاتا ہے کہ محبت کی یادیں بظاہر ماند پڑ جاتی ہیں لیکن کبھی نہ کبھی دوبارہ ابھر آتی ہیں۔ یہ شعر اس حقیقت کی عکاسی کرتا ہے کہ دل کے جذبات وقت کے ساتھ ختم نہیں ہوتے بلکہ دب جاتے ہیں اور کسی موقع پر پھر سے جگتے ہیں۔ اور شاعر کے نزدیک یہ ایک فطری عمل ہے کہ یادیں وقتی طور پر ماند پڑ سکتی ہیں مگر مکمل طور پر مٹ نہیں سکتی۔ تیسرا جو شعر ہے، آج غفلت بھی ان آنکھوں میں ہے پہلے سے سودا، آج ہی خاطرے بیمار شکیبا بھی نہیں۔ یہ جو شعر ہے اس کی جو تھوڑا ڈسکشن ہے نا، اس پہ جو مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جیسے غفلت جو ہے، غفلت کو ان آنکھوں میں بڑا ہوا اس کے لیے بیان کیا گیا ہے نا کہ محبوب کی بے اعتنائی یا لاپرواہی پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ غفلت شاعر کے دل کی حالت پر گہرا اثر ڈالتی ہے نا۔ تو خاطرے بیمار اور شکیبہ کے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تو خاطرے بیمار سے مراد دل کی بیماری یا عاشق کی محبت میں مبتلا حالت ہے، جبکہ شکیبہ سے مراد صبر یا تحمل ہے۔ اس کے بعد آج کا جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، یہ تکرار ہے نا ایک طرح کی۔ تو آج کے لفظ کا تکرار شاعر کی موجودہ حالت کی شدت اور اہمیت کو بیان کرتا ہے۔ یہ تکرار اس بات کو ظاہر کرتی ہے نا کہ آج کا دن خاص طور پر سخت اور تکلیف دہ ہے۔ شاعر نے غفلت اور خاطرے بیمار کے درمیان جو تعلق بیان کیا ہے کہ محبوب کی غفلت اور بے تنائی بڑھ جانے سے عاشق کے دل کی حالت اور زیادہ خراب ہو گئی ہے، اور اس کا صبر بھی جواب دے چکا ہے۔ یہ تعلق محبوب کے رویے اور عاشق کی حالت کو واضح کرتا ہے۔ اس کے بعد جو دونوں مصروں میں نا شاعر کی حالت ہے، تو پہلے مصرے میں شاعر محبوب کی غفلت اور بے اعتنائی کی شدت کو بیان کرتا ہے، جبکہ دوسرے مصرے میں نا اپنی دل کی بیماری اور صبر کے ختم ہونے کا ذکر کرتا ہے۔ تو یہ تو اس کی ڈسکشن ہے۔ اب نیکسٹ میں اس کا جو مفہوم اور جو تشریح ہے، مفہوم جو ہے، آج ان کی آنکھوں میں پہلے سے زیادہ بے اعتنائی ہے، افسوس آج ہی اسے میرے صبر و قرار کا باعث نہیں بننا تھا۔ تو اس کی جو تشریح ہے، شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ آج میرے محبوب کی آنکھوں میں میرے لیے بے رخی پہلے سے بڑھ کر ہے۔ پہلے بھی میرا محبوب مجھ پر نظر التفات نہیں کرتا تھا، مگر آج تو اس کی بے رخی بہت بڑی ہوئی ہے۔
آج تو میرا محبوب کچھ زیادہ ہی غصے میں دکھائی دیتا ہے، اور اس پر یہ مصیبت کہ آج میرا دل بھی کچھ زیادہ ہی پریشان ہے۔ آج میرے دل سے بھی صبر نہیں ہو رہا ہے، دل کو کسی کروٹ سکون ہی نہیں آ رہا۔ میرا دل محبوب کی بے رخی پر صبر کرنے کا عادی ہو چکا تھا، مگر آج تو محبوب بھی بے رخی برتنے میں بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میرا دل اس بات پر صبر کرتا، مگر دل کو تو آج صبر ہی نہیں آ رہا۔ شعر نمبر 4 جو ہے، یہ جو غزل ہے نا، اصل میں اس کے اوریجنل جو اشعار ہیں وہ زیادہ ہے، لیکن یہ بک میں نا تھوڑے کم اشعار دیے ہوئے ہیں، تو یہاں پہ انہی اشعار کی تشریح کی گئی ہے جو بک میں دیے ہوئے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ سکون دل وحشی کا مقام، کنج زندہ بھی نہیں وسعت صحرا بھی نہیں۔ یہ جو شعر ہے اس کو تھوڑا پہلے ڈسکس آؤٹ کرتے ہیں۔ یہاں پہ یہ جو دل وحشی سے مراد نا ایک بے چین اور بے قرار دل ہے جو کسی بھی حالت میں سکون نہیں پاتا۔ یہ دل عاشق کا ہوتا ہے جو ہر وقت محبوب کی یاد میں بے چین رہتا ہے۔ اس کے بعد جو کنج زندہ ہے یہ قید خانے کو ظاہر کرتا ہے جو تنگ اور محدود ہے، جبکہ وسعت صحرا جو ہے وسیع اور عریض صحرا کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے۔ دونوں مقامات مختلف مگر بے سکونی کی علامت ہیں۔ اس کے علاوہ سکون دل وحشی کو کنج زندہ اور وسعت صحرا میں نہ پانے کی وجہ جو ہے کہ شاعر بیان کرتا ہے نا کہ دل کی بے چینی اور بے قراری اتنی زیادہ ہے کہ نہ تو قید خانے کی تنہائی سے سکون دے سکتی ہے اور نہ ہی صحرا کی وسعت۔ اس کے بعد یہ جو پہلے اور دوسرے شعر میں نا وہ جو تضاد بیان کیا نا شعر نے، جیسے پہلے مصرے میں شاعر نے سکون کی جگہ کی تلاش کی بات کی ہے، جو کہ دوسرے مصرے میں نا کنج زندہ کی تنگی اور وسعت صحرا کی بڑی جگہ کا ذکر کر کے بتایا ہے کہ دل وحشی کو نا کہیں بھی سکون نہیں ملتا۔ یہ تضاد دل کی بے چینی اور زیادہ واضح کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ جو سکون کی تلاش ہے نا شعر میں، شاعر نے سکون کی تلاش کو دل وحشی کی بے چینی کے ذریعے بیان کیا ہے۔ یہ بتایا ہے کہ دل کی یہ حالت اس کی کسی بھی محدود یا وسیع جگہ میں سکون نہیں پا سکتی۔ اس کے بعد یہ جو فنی مہارت ہے نا کہ شاعر کی جو ہے، شاعر نے تنگی اور وسعت کے تضاد کو استعمال کر کے دل کی بے چینی کو خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ تو اس کے بعد اس کا جو مفہوم اور تشریح ہے اس کی طرف موو کرتے ہیں۔ مفہوم جو ہے، بے چین دل کا مقام نہ گوشہ تنہائی میں ہے اور نہ ہی وسعت صحرا میں ہے۔ تشریح جو ہے اس کی، شاعر کہتا ہے کہ انسان کو اس دنیا میں دل کا سکون میسر نہیں آتا۔ انسان ساری زندگی سکون کے لیے تگ و دو کرتا ہے، محنت شاخہ سے کام لیتا ہے، مگر اس سے سکون کی دولت نہیں ملتی۔ نہ تو الگ تھلگ رہنے سے انسان پرسکون ہو سکتا ہے اور نہ ہی میلے ٹھیلے میں۔ سکون صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے آباد رکھا جائے تبھی انسان سکون کی دولت سے مالا مال ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کو دنیا کے کسی گوشے میں سکون جیسی دولت میسر نہیں آ سکتی۔ شاعر کہتا ہے کہ دل ایک ایسا وحشی ہے جو تہذیب سے ناآشنا ہے۔ اس کی فطرت میں بے چینی کا عنصر غالب رہتا ہے۔ یہ ہر وقت بے چین ہوتا ہے۔ چین حاصل کرنے کے لیے ایک ہی کام ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنے دل میں بسائے۔ اس کے بعد جو 5واں شعر ہے، ارے صیاد ہمیں گل ہیں ہمیں بلبل ہیں، تو نے کچھ آہ سنا بھی نہیں دیکھا بھی نہیں۔ اس شعر میں نا صیاد سے مراد شکاری ہے جو شاعر کے نزدیک محبوب یا وہ شخص ہے جو اسے قید میں رکھے ہوئے ہے۔ یہ استعارہ محبوب کی بے حسی یا سختی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بعد گل سے مراد پھول ہے جو حسن اور خوبصورتی کی علامت ہے، جبکہ بلبل سے مراد پرندہ ہے جو پھولوں پر نغمے گاتا ہے اور محبت کی علامت ہے۔ تو شاعر نے نا اپنے آپ کو ان دونوں سے تشبیہ دی ہے۔ اس کے بعد گل اور بلبل کی تشبیہات کو اپنے لیے اس لیے استعمال کیا ہے نا شاعر نے تاکہ اپنی حالت کو خوبصورتی اور محبت کی علامتوں کے ذریعے بیان کر سکے۔ اس سے شاعر کی حساسیت اور محبت کی شدت کا اظہار ہوتا ہے۔ اور جو آہ کا ذکر ہے، شاعر نے اپنی تکلیف اور درد کو ظاہر کرنے کے لیے کیا ہے۔ یہ شاعر کے دل کی فریاد اور غم کی علامت ہے جسے صیاد یعنی محبوب نے نہ سنا اور نہ ہی محسوس کیا۔ اس کا جو مفہوم ہے، شاعر کہتا ہے کہ ہم تو نازک پھولوں کی مانند ہیں اور ہماری کیفیت اس بلبل جیسی ہے جو ہمیشہ گنگناتی رہتی ہے، لیکن اے صیاد تم نے نہ ہماری آہوں کو سنا اور نہ ہی ہمارے حال پر کوئی توجہ دی۔ یہ شکوہ اس بے حسی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو ظالم سماج یا طاقتور افراد کا کمزوروں کے ساتھ رویہ ہوتا ہے۔ اس کی جو تشریح ہے، یہ شعر استعاراتی معنویت سے بھرپور ہے۔ یہاں گل اور بلبل کو حسن، نرمی اور لطافت کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔
جو زندگی کی خوبصورتی، محبت اور جذبات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ دوسری طرف صیاد اس دنیا کے ظالم ہیں، ظالم جیسے بے حس اور سخت دل عناصر کی علامت ہے جو نرمی اور محبت کو کچل دیتے ہیں۔ تو شاعر اپنے کرب اور درد کو بیان کرتے ہوئے شکایت کر رہا ہے کہ وہ اپنی محبت، احساسات اور درد کو ظاہر کرتا رہا، مگر ظالم صیاد نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ اس میں سماج کی اس بے حسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جہاں کمزوروں، حساس دلوں اور محبت کرنے والوں کی آواز کو دبایا جاتا ہے۔ یہ شعر نہ صرف انسانی جذبات کی ترجمانی کرتا ہے بلکہ اس دنیا کی سنگ دلی اور بے توجہی پر بھی ایک طنز ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ شعر ہے، یوں تو ہنگامے اٹھاتے نہیں دیوانہ عشق، مگر اے دوست کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں۔ اس شعر میں دیوانہ عشق سے مراد وہ عاشق ہے جو محبت میں دیوانہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ شخص جو عشق کی شدت سے متاثر ہو کر جنون کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہنگامے اٹھاتے جو ہے، اس سے مراد شور و غل کرنا، بڑی حرکتیں کرنا۔ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ عشق میں مبتلا دیوانے عام طور پر ایسا نہیں کرتے۔ اس کے بعد دیوانہ عشق کی عام حالت جو ہے اس کو جو بیان کیا گیا ہے کہ عام طور پر عشق میں مبتلا دیوانے شور و غل نہیں کرتے، یعنی وہ اپنی محبت اور جذبات کو خاموشی سے جھیلتے ہیں۔ اس میں لکھا نا مگر اے دوست کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں۔ تو شاعر کہہ رہا ہے نا کہ اگرچہ زیادہ تر عاشق ہنگامے نہیں کرتے، کچھ ایسے بھی ہیں جن کی بے چینی اور بے قراری کی کوئی حد نہیں ہوتی اور ان کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہوتا، یعنی وہ کہیں بھی سکون نہیں پاتے۔ اس کے علاوہ شاعر نے نا دو مختلف حالتوں کے عاشقوں کا ذکر کر کے نا ان کے درمیان ایک تضاد پیش کیا ہے۔ تو الفاظ کے چناؤ اور خیالات کی ترتیب سے شاعر نے عشق کی مختلف شدتوں کو خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ اس کا جو مفہوم ہے، یوں تو اہل عشق حد ادب میں رہتے ہیں نا اور ہنگامہ برپا نہیں کرتے، لیکن جب ان کی راہ بند کی جائے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی جو تشریح ہے، شاعر کہتا ہے کہ جو لوگ کسی کے عشق میں مجنوں ہو جاتے ہیں وہ اپنے حال میں مست ہو جاتے ہیں، انہیں دنیا داری کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ دنیا داری کے کسی کام میں حصہ نہیں لیتے، وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی دنیا میں دوسرا بھی ہے، لیکن ایسے لوگوں کا کچھ اعتماد بھی نہیں ہوتا کہ وہ کب ہنگامے پر آمادہ ہو جائیں اور ان کی خاموشی کسی طوفان کا پیش خامہ بن جائے۔ ایسا عام طور پر اس وقت ہوتا ہے جب انہیں اپنے عشق میں ناکامی ہو۔ عشق بے انتہا لگن کا نام ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ دنیا میں سارے کارنامے ہی عشق کے مرہون منت ہیں۔ عشق کبھی آگ میں ابراہیم کی مانند ہے تو بے خطر کود پڑتا ہے، اس کے علاوہ تو کبھی کوہ پر اتر آتا ہے۔ اہل عشق ہنگامہ پرور نہیں ہوتے، لیکن حالات انہیں اس رخ پر لے آتے ہیں کہ وہ کوئی انوکھا کام یا قدم اٹھائیں یا کچھ منفرد کام کر جائیں جس سے معاشرے کی جامد پانی میں ہلچل پیدا ہو جائے۔ تلخ حالات اور ظلم محبوب عشق کے دیوانوں کا شب و روز کا چین چھین لیتا ہے اور وہ دن رات آہو فغاں کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ نیکسٹ جو شعر ہے، منہ سے ہم اپنے برا تو نہیں کہتے کہ فراق ہے دوست تیرا مگر آدمی اچھا بھی نہیں۔ یہاں پہ شاعر نے جو برا اور اچھا کے الفاظ استعمال کیے نا، تو برا کا مطلب ہے بد کردار یا برائی کرنے والا، جبکہ اچھا کا مطلب ہے نیک کردار اور اچھائی کرنے والا۔ شاعر ان الفاظ کو دوست کی خوبیوں اور خامیوں کے تناظر میں نا استعمال کر رہا ہے۔ اس کے بعد یہ جو منہ سے ہم اپنے برا تو نہیں کہتے، یہ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ شاعر اپنے دوست کی برائیاں ظاہری طور پر بیان نہیں کرتا، یعنی اس کے سامنے یا لوگوں کے سامنے اس کی برائی نہیں کرتا۔ اس کے بعد یہ جو ہے تیرا دوست مگر آدمی اچھا بھی نہیں، تو شاعر یہ کہنا چاہتا ہے نا کہ اگرچہ وہ اپنے دوست کو ظاہری طور پر برا نہیں کہتا، لیکن حقیقت میں وہ اچھا آدمی نہیں ہے، یعنی اس کی شخصیت میں کچھ ایسی خامیاں ہیں جو اسے مکمل طور پر اچھا انسان نہیں بناتی۔ تو اس کے علاوہ جو تضاد ہے نا اس شعر میں، پہلے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ وہ اپنے دوست کو برا نہیں کہتا، جبکہ دوسرے میں کہتا ہے نا کہ دوست اچھا بھی نہیں ہے۔ یہ تضاد دوست کی ظاہری اور باطنی خوبیوں اور خامیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو فراق کا تخلص ہے تو استعمال کر کے شاعر نے اپنی شخصیت اور اس شعر کے ذاتی تجربے کو ظاہر کیا ہے۔ تخلص کا استعمال شاعری میں شاعر کی شناخت اور اس کے احساسات کی گہرائی کو بڑھاتا ہے۔ اس کے علاوہ شاعر نے متوازن الفاظ اور تضاد کو استعمال کر کے دوست کے کردار کی پیچیدگی کو بیان کیا ہے۔ تو سادہ زبان میں گہرے مفہوم کو بیان کرنا شاعر کی فنی مہارت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا جو مفہوم ہے، فراق ہم اس سے منہ سے برا نہیں کہتے کہ وہ تیرا دوست ہے لیکن وہ آدمی اچھا نہیں۔
تو فراق گورکھپوری کی شاعری میں نا قدیم اور جدید دور کی روایات کا حسین ابتذال دیکھنے کو ملتا ہے. زیر تشریح شعر غزل کا مقطع ہے، یعنی وہ آخری شعر جس میں تخلص یعنی شاعر کا نام آیا ہے. دیکھا جائے تو یہ بھی ایک معرفت کا شعر ہے جس میں شاعر اپنے بارے میں ہی کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو دل سے اچھا تو نہیں سمجھتا، لیکن منہ سے اپنے آپ کو برا کہنے کی مجال بھی نہیں، کیونکہ میرا تعلق میرے محبوب سے ہے اور وہ ہر چیز سے بڑھ کر ہے. اے میرے محبوب، فراق تیرا دوست ہے، تیرے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور محبوب سے تعلق اور وابستگی ہر چیز سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اس شعر میں محبوب کی قدر و قیمت اور اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے کہ محبوب ہر چیز سے بڑھ کر ہوتا ہے، اور جب محبت خالص ہو تو محبوب سے وابستہ معمولی سے معمولی چیز بھی خالص ہو جاتی ہے. بقول شاعر، ہو گئی ہو آپ سے نسبت جسے اے دل ربا، میری کیا طاقت کہ اس کو میں برا کہتا پھروں. تو اس شعر کا حقیقی مفہوم یہ بھی ہے نا کہ اے فراق، میں کوئی اچھا آدمی نہیں ہوں کیونکہ اللہ کی بندگی سے غافل ہوں، لیکن میں اللہ تعالیٰ کو اپنا رب اور دوست مانتا ہوں. اگرچہ میرے اعمال اچھے نہیں، لیکن چونکہ میں اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست مانتا ہوں اس لیے اپنے آپ کو برا کہنے کا حوصلہ مجھ میں نہیں. وہ کہتے ہیں کہ اے میرے معبود، فراق تیرا بندہ ہے، اور جب تجھ سے اس کی نسبت ہے تو ہمیں کچھ کہنے کا حق نہیں، اس لیے ہم اسے منہ سے برا نہیں کہتے. تو اس کے بعد یہ جو شاعر کی شاعرانہ خوبیاں ہیں، یہ آپ کو سوال جواب جو آتے ہیں اس کے علاوہ جو تشریح ہے اس کے لیے بھی ہیلپ فل ہوں گی. تو یہ جو فراق گورکھپوری کے کلام کی کچھ شاعرانہ خوبیاں جو ہیں وہ درج ذیل میں دی گئی ہیں. ان میں سادگی اور روانی جو ہے، فراق کی شاعری میں زبان کی سادگی اور روانی نمایاں ہے. وہ پیچیدہ الفاظ اور ترکیب کی بجائے سادہ اور عام فہم زبان استعمال کرتے ہیں جو ان کے کلام کو ہر قاری کے لیے قابل فہم بناتا ہے. عشق اور جذبات کی عکاسی، فراق کے کلام میں عشق، محبت اور جذبات کی گہری عکاسی ملتی ہے. ان کی شاعری میں انسانی جذبات کی شدت اور عشق کی پیچیدگیوں کو بخوبی بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد فلسفیانہ رنگ، فراق کی شاعری میں فلسفیانہ رنگ بھی موجود ہے. ان کے کلام میں زندگی، موت، انسانی وجود جیسے موضوعات پر گہری غور و فکر کی جھلکیاں ملتی ہیں. تشبیہات اور استعارات کا استعمال جو ہے، فراق کی شاعری میں تشبیہات اور استعارات کا خوبصورت استعمال ہوتا ہے. وہ قدرتی مناظر، روزمرہ کی چیزوں اور انسانی تجربات کو استعارات کے ذریعے منفرد انداز میں پیش کرتے ہیں. تضاد کی خوبصورتی، فراق کے کلام میں تضاد کی خوبصورتی بھی نمایاں ہے. وہ متضاد خیالات کو ایک ساتھ بیان کر کے غیر معنوی تاثر کو پیدا کرتے ہیں جو قاری کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے. رومانوی رنگ جو ہے، فراق کی شاعری میں رومانوی رنگ غالب ہے. ان کے کلام میں محبوب کے حسن، عشق کی دیوانگی اور جدائی کی تکلیف کو خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے. لسانی مہارت جو ہے، فراق کی لسانی مہارت ان کے الفاظ کے چناؤ اور ان کی ترتیب میں جھلکتی ہے. ان کی شاعری میں الفاظ کا استعمال نہایت عمدگی سے کیا گیا ہے جو کلام کو موسیقیت بخشتا ہے. اس کے بعد تاثیر اور دل نشینی جو ہے، فراق کی شاعری میں ایک خاص تاثیر اور دل نشینی پائی جاتی ہے جو قاری کے دل میں اتر جاتی ہے. ان کے اشعار میں موجود سچائی اور خلوص قاری کو متاثر کرتا ہے. تو یہاں پہ یہ جو غزل ہے اس کے تمام اشعار جو ہیں ان کو ہم نے اچھے سے ڈسکس کیا ہے، مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے. امید ہے یہ ویڈیو اور یہ جو نوٹس ہیں آپ کی پریپریشن کے لیے ہیلپ فل ہوں گے، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ کی تیاری بہت اچھی ہوگی اور آپ کے بہت اچھے مارکس آئیں گے. اور اس بک سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز یا نوٹس کی ضرورت ہو تو چینل پہ اس بک کی پلے لسٹ موجود ہے. اس کے علاوہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جو پلے لسٹ ہے اس کا لنک بھی دیا گیا ہے. جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے. ہیو اے نائس ٹائم.